अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 1990 से लेकर अब तक गुज़श्ता 3 दहाइयों में मुआशी एतबार से नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है और मुस्लिम लीग नून के जो दौरे हुकूमत रहे हैं उसमें पाकिस्तान की मईशत को ख़ासी हद तक संभाला भी मिला है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की निस्बत मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के अवाम निस्बतन उनके हालात ज़िंदगी बेहतर रहे और खुशहाल रहे हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि मकबूलियत में अब भी नवाज शरीफ, अगरचे उनकी मकबूलियत में गुज़श्ता कई हफ़्ते के दौरान 36% इजाफा हुआ है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर हैं। 57वें नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो बानी हैं वो हैं, और तीसरे नंबर पे फिर दीगर सियासी जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दर्जाबंदी के मुताबिक नंबर आता है। बहरहाल ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में जब आई है, ब्लूमबर्ग एक मुस्तनद इदारा है, उसकी तरफ से इस बात का एतराफ़ करना और इंकशाफ करना, इसके इंतखाबात पे क्या असर पड़ेंगे, ये सवाल है, ये नुक्ता है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जो पोठोहार है और बिलखुसूस पहाड़ की जो सियासत है, अगरचे नवाज शरीफ हज़ारा डिवीज़न से, मानसेरा से इंतखाब लड़ रहे हैं, इससे पहले वो एबटाबाद से लड़ा करते थे, लेकिन बड़े बड़े सियासी नाम हैं, बड़े बड़े सियासी कदावर लोग हैं जो नाराज़ हैं। चौधरी निसार अली ख़ान से लेके शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और दीगर लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ तो नाराज़ हैं, कुछ को निकाल दिया गया और कुछ खामोश हैं। ये वजह क्या है? पोठोहार में और पहाड़ में जो गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, अब उसकी इंतखाबी पोजीशन क्या है और इंतखाब वाले दिन क्या हो सकता है, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब में हैं, खूब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। चिन्योट में आज उन्होंने ये कहा है कि चौथी बार अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो वो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। वो जज से लेके जेल सुपरिटेंडेंट तक और फिर इदारों तक और कारकुन, सियासी जमातों के कारकुनों तक इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें इंतकाम को दफन नहीं कर दिया गया था? ऐसे वक्त में आके बिलावल भुट्टो ये बातें सिर्फ सियासी नारेबाजी कर रहे हैं या ख़बरदार कर रहे हैं? यकीनी तौर पे ये अहम नुक्ता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। कामरान साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस तरह ललकारना और ये कहना कि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो इंतकाम लेंगे, और ऐसा इंतकाम के जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, ये महज इलेक्शन कैंपेन है, उसका हिस्सा है, या वो कोई पैगाम दे रहे हैं या उन्हें कोई ख़दशा नज़र आ रहा है? अच्छा, ये बिलावल साहब के जो ख़दशात हैं या अंदेशे हैं या अंदाज़े हैं, इस पर बात करते हैं, लेकिन ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है ना, एक तो इस्माइल दिलावर साहब जो हैं वो उनके बारे में भी देखना पड़ेगा, उनके क्रेडेंशियल क्या हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो लोग बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मीडिया से, वो इलेक्शन के दिनों में उनको अप्रोच भी किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, और बहुत सारे जो हैं लोग एतराज़ात भी उठाते हैं। क्या बाकी सर्वे रिपोर्टें जो हैं आज़ाद इदारों की, वो इस रिपोर्ट की तायद करती है या नहीं? क्योंकि अगर सिर्फ 5% का फ़र्क रह गया हो तो फिर हमें अवाम में भी, इंतखाबी मुहिम में भी और बाकी मामलात में भी कुछ हमें महसूस होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। और जो इलेक्शन कैंपेन इस वक्त तो पंजाब में अमलन मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है, कोई और पार्टी तो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की कैंपेन और मुस्लिम लीग की कैंपेन बराबर बराबर चल रही है और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये फ़र्क जो हमें बताया जा रहा है ये हकीकी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मिला ना दिया हो शराब में, जो वो है मार्जिन ऑफ एरर तो इरशाद साहब होता है, लेकिन ब्लूमबर्ग तो इटसेल्फ मुस्तनद है ना। इस्माइल दिलावर मुस्तनद है। ब्लूमबर्ग को रिपोर्ट करने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग पर तो कोई एतराज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग ऐसी रिपोर्टें जब मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में पेश किया जाता था मईशत के हवाले से, तो हुकूमत, हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही और उसके बारे में कहती थी कि नहीं ये कोई रिलायबल रिपोर्ट नहीं है, ये हम माजी का तजुर्बा मैं बयान कर रहा हूँ, आपके भी इल्म है ऐसी चीज़ है।
بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ایک تو الیکشن کمپین ہے، الیکشن کمپین میں ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنے مد مقابل کو متون کرتا ہے، اور جو بھی ہے یہاں ہمارے یہاں کوئی ضابطہ اخلاق کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ماضی کے کچھ تجربات ہیں جس کی وجہ سے یہ اندیشے جو ہیں، جب بلاول بھٹو اندیشہ ظاہر کرتے ہیں، خدشات ظاہر کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ماضی میں میاں صاحب کا طرز عمل ایسا رہا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، مختلف آرمی چیفز کے حوالے سے، مختلف بیوروکریٹس کے حوالے سے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ میاں صاحب اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اپنے معاملات خدا پر چھوڑ چکا ہوں۔ جب اللہ پر انہوں نے معاملات چھوڑ دیے تو پھر یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پھر انتقام کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ تاریخ میں پہلی بار اعلیٰ ظرف قیادت کی ضرورت ہے، غیر منتقم مزاج قیادت کی ضرورت ہے، اور مستقبل بھی قیادت کی ضرورت ہے۔ ماضی سے نجات حاصل کر کے بالاتر ہو کر ماضی کے تلخیوں کو بالکل پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے والی قیادت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے ہم کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کامران صاحب، یہ بلاول صاحب کی صرف الیکشن کمپین ہے یا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں واقعی پرانی ڈگر پر ہی چلیں گے اقتدار میں آنے کے بعد؟ دیکھیے، اس کی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے، میں آدمی بہت کچھ باتیں کر لیتا ہے۔ ویسے بھی بلاول صاحب، ان کے والد بھی شاید کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی تک بچے ہیں، تو وہ اگر بچے ہیں تو پھر ان سے باتیں ان کی بہت سی معاف ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ جینوئن کمپلینٹس بھی ہیں جی، اور وہ جینوئن کمپلینٹس ہمیں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ کی یہ تو ہمیں ایک تو ایران کے مسائل تو درپیش، مگر جب اب کیونکہ میں ان کا لیگل سائڈ دیکھتا ہوں جماعت کا، تو کے ساتھ راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور اس راستے بند کرنے کا بینیفٹ جو ہے وہ بظاہر جب اگر میں کرتا ہوں، میں پارٹی کے اندر کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی پارٹی کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ جاتا ہے، تو یہ میری فیلنگ ہے غلط ہو، مگر میں نے بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جب اس کو لیگل سائڈ پہ معاملات کو دیکھتا ہوں تو کسی ایک آدھ پارٹی کی طرف جو ہے نا جیسے معاملے کو مڑا جا رہا ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا وہ اگر بلاول اگر اس سینس میں کہہ رہے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں تو درست بھی ہو سکتا ہے، مگر دوسری پارٹی ان کو بھی یہ فیلنگ آ رہی ہیں، اور اگر الیکشن کے نتائج بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، پہلے تو ہمارا نکلا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو طاقت کے جو وہ ہوتے ہیں معاملات، وہ اگر کہیں پہ جو نا کہیں پہ رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا، یا جیسے ہمارے یہاں ٹرائبز ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں، انفلوئنشل الیکٹیبل ہوتے ہیں، تو پھر اس بارے میں پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں، اور مجھے ہیں ذاتی طور پہ۔ اچھا کامران صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چلی، مذاکرات ہوئے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، حمداللہ صاحب اور دوسرے لوگ کہتے رہے نہیں جی نہیں یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں ہو پایا، تو آپ اس کو بھی اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اب چاہتی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کا حلیف ہو، حصے دار ہو، شریک اقتدار ہو؟ دیکھیے، میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ مسلم شاید اب اس سٹیج پہ نہیں چاہ رہی، وہ الحمدللہ جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز اچھی ہوں گی، یقیناً وہ بہتر ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، مگر جو میں وہ جج کیا ہے وہ بعض جگہوں پہ معاملہ جو ہے وہ انسلٹنگ ہو رہا تھا، اچھا، اور یہ میری فیلنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ انسلٹنگ ہو رہا تھا، اور اس میں یقیناً اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ بات کر پاؤں، مگر کوئی بات کہیں پہ بھی جو ہے نا نہیں ہوئی ہے۔ بظاہر دو پارٹیوں کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون نے ملاقاتیں سب سے کیں، باتیں سب سے کیں، اور اینڈ میں جھنڈی بھی سب کو ہی کروائی دو کو چھوڑ کے،
مولانا صاحب نے پی ڈی ایم بنائی اور ایک راستہ ہموار کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کا. کیا نون لیگ اس بات کی قدر کرتی ہے سیاسی حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی؟ میں اپنی ذاتی رائے دے دوں. مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کی رائے کیا ہے, مگر میری فیلنگ اس پورے ایپیسوڈ میں یہ ہے کہ شاید وہ سب کچھ بھول گئے. اچھا, جو 2018 سے لے کے بعد میں آخر تک ہوا وہ چیزیں شاید اب ممکن ہے کہ یادداشت میں نہیں ہے دوستوں. اچھا, یہ یادداشت کی کمزوری ہے یا مستقبل میں اقتدار کا حصول یقینی نظر آ رہا ہے تو اب ضرورت نہیں ہے کسی کو, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مولانا کی ضرورت جب پڑے گی تو دیکھا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ مولانا چونکہ وہ قداور ہیں کچھ, تو ان کو وہ اس کے ساتھ شاید ممکن ہے میں غلط ہوں مگر ممکن ہے کہ اب وہ ضرورت نہ کر رہے ہو. جی صحیح. اچھا, قداور کو ساتھ لے کے چلیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ اب دوسری طرف آتے ہیں جماعت کے معاملات سے ہٹ کے. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. الیکشن شیڈول آنے کے بعد, انتخابی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد یہ دفعہ 144 کا نفاذ آپ کے خیال میں سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کے لیے ہے, انتخابی سرگرمیاں محدود کرنے کے لیے, یا لا اینڈ آرڈر سچویشن واقعی خراب ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اجتماعات یا تو ہو نہ پائیں یا ہوں تو بہت محدود ہوں؟ دیکھیے, کہیں پہ کسی کو کہہ دیا جائے کوئی 10 12 15 دفعہ کہ جی آپ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا وہ کہیں 144 میں پوسٹ کر دیں کچھ اور لگا رہے, تو یہ معاملہ جو ہے وہ مجھے خود مشکوک نظر آنے لگ گئے ہیں. جب میں اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کرتا ہوں اسپیشلی بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں, اچھا, مجھے معاملات کچھ جو ہے نا وہ درست نظر نہیں آ رہے. اچھا, صحیح. اچھا کامران صاحب, ایک اور بھی معاملہ ہے, ظاہر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا نشان چلا گیا, لیکن پی ٹی آئی جو گیزٹ آف پاکستان ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اس میں بطور جماعت رجسٹرڈ ہے, بطور سیاسی جماعت وہ موجود ہے. اب جو لوگ مخصوص نشستوں پہ ہیں, خواتین کی بڑی تعداد ہے اور پھر کچھ مائنورٹی کی بھی ہوں گی, ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا وہ پروپورشن آتی ہے, لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں, اس بیس پہ ان کو وہ نشستیں مل جائیں گی یا وہ نہیں ملنی؟ اس کی آئینی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے, یہ ٹائم باؤنڈیڈ تھا. میں پی ٹی آئی سے قطع نظر یہ بات کر رہا ہوں اور بطور وکیل بات کر رہا ہوں. یہ ٹائم باؤنڈیڈ تھا پیپر فائل کرنے کا عمل اسپیشل سیٹس پہ بھی, یعنی ریزرو سیٹس پہ بھی. اور اگر اس وقت کسی کا ٹکٹ نہیں جاری ہوا اور کسی کو, تو وہ اس کے پیپر جو ہے نا وہ شاید انٹرٹین نہیں ہوئے, اور جس کے پیپر انٹرٹین نہیں ہوئے جب کینڈیڈیٹ موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو ریشو ہوگی وہ پھر کچھ اور بن جائے گی اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو چلا جائے گا. بات بھی یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نشستیں زیادہ لیں, فرض کریے آپ کی 4 نشستیں بن رہی تھی, آپ نے 3 لوگوں کے پیپر فائل کیے, چوتھا رہ گیا, تو پھر جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چوتھے کا پیپر بھی فائل کریے. مگر اگر آپ کے فائل ہی نہیں ہوئے یا فائل ہوئے تھے اور ریجیکٹ ہو گئے سارے پیپر اور وہ ایکسیپٹنس کا کوئی چانس نہیں رہا, وہ اپیل اور اس کے بعد الٹیمیٹ کورٹ تک جو ہے نا وہ معاملات ختم ہو گئے, تو پھر شاید آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں. ہمارا سوال کامران صاحب یہ ہے, دیکھیے, ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آنا ہے اور بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا ہے, وہ کوئی بھی پروپورشن جتنا بھی نمبر بنتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں مخصوص نشستوں پہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں. کیا وہ مخصوص نشستوں والے ان حالات میں انٹرٹین ہوں گے؟ وہ اس میں ایسا ہے کہ کسی کے اگر پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے, میں وہی بات شاید کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ممکن ہے کہ میں نہیں سمجھا پایا ہوں گا. وہ اگر کسی کے پیپر جو ہے نا فرض کر لیجیے کہ وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور وہ مخصوص نشستوں پہ ایون ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے برقرار ہے اور بعد میں کوئی پارلیمانی پارٹی بنتی ہے اور وہ پارلیمانی پارٹی یہ کہتی ہے کہ زید یا بکر کو جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا سارا وزن جو ہے ان کے اس کے سیٹ کے اگینسٹ چلا جائے, تو دین وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں. اور اگر فرض کر لیجیے کہ کسی کے پیپر ہی موجود نہیں ہیں تو پھر اس کو بینیفٹ نہیں دیا جا سکتا. ظاہر ہے جس کے پیپر موجود ہیں اور اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہے, انتخابی نشان ہو نہ ہو, وہ بینیفیشری ہوگا.
یہی میں جی اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ انتخابی نشان نہیں ملا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ جو کاغذات جمع کرائے ہیں اس میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ممبر شو کیا ہے اور ہم نے سرٹیفکیٹ بھی جمع کرایا ہے۔ اب جب یہ الیکشن کے نتائج آتے ہیں، مختلف نشانات پر لوگ کامیاب ہو کے آتے ہیں، ان کو از سر نو یہ قانونی ضرورت ہوگی کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ ہم فلاں پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یا چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ رجسٹرڈ پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی موجود ہے تو وہ خود بخود ہی پی ٹی آئی کے ممبر شمار ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ان کو چونکہ سمبل ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے یا الگ الگ ہوئی ہے، ایز انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے، تو سمجھے تو فی الوقت انڈیپینڈنٹ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ اگر کسی پارٹی کا حصہ بننا چاہیں جی تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ آرٹیکل 17 ان کو پرمٹ کرتا ہے۔ اچھا، وہ سارے کے سارے وہ کسی پارٹی کے حصہ بننے کے بعد جو ہے وہ اس کی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ اپنا وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کامران صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے، پارٹی موجود ہے، پارٹی کے پاس یہ سمبل نہیں ہے۔ پارٹی کے پاس سمبل نہ ہو، کوئی انڈیپینڈنٹ آ جائے، فرض کریں 10 انڈیپینڈنٹ آ گیا اور 10 انڈیپینڈنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ہم پارٹی اے کا حصہ ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی ایگزیکٹلی، یعنی یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ سموتھ لگے۔ اچھا کامران صاحب، مولانا صاحب کے خدشات تھے امن عامہ سے متعلق، آپ نے بھی ابھی بات کی ہے، اب ایک بھرپور الیکشن مہم ہمیں بالکل پنجاب کی حد تک، سندھ کی حد تک تو نظر آتی ہے، کے پی کے میں بھی نظر آتی ہے، ابہام بھی نہیں ہے، نگراں حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے۔ جے یو آئی ان حالات میں کس حد تک اپنی کیمپین کر پا رہی ہے؟ آپ کے خدشات ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں؟ دیکھیے ہم موو نہیں کر پا رہے ہیں، یہ بات تو بالکل آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جب تک ہم کو ابھی تک تھریٹس اس طرح سے نہیں تھی یا تھریٹس شروع ہوئی تھی اس وقت تک ہم نے 5-7 جلسے بڑے بڑے کیے، مگر اس کے بعد جو ہے جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ گھر پہنچ جایا کرتے تھے مولانا صاحب کے، اچھا سرفراز صاحب، اور وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے، ہمیں آپ عزیز ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوئے۔ ابھی بھی ہم نے اس طرح سے کھل کے جو ہے وہ کمپین نہیں کر رہے، ہم کارنر میٹنگز تو کر رہے ہیں اور بہت محتاط انداز میں کر رہے ہیں، مگر ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ابھی بھی ریسٹرکشنز ہیں، قدغنیں۔ آپ باجوڑ والا سانحہ دیکھ لیجیے، وہ بھی کوئی اتنی کھلی جگہ پہ یا اس طرح سے نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا اتنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا، مگر باوجود اس کے ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ موجود ہے، مگر بہرحال الیکشن کی ہم کسی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، جتنا مرضی ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ معاملات کر لیے۔ کامران صاحب، یہ خدشات اور یہ اندیشے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہوں گے، بلاول صاحب کے لیے بھی ہوں گے، ان کو بھی ظاہر بات ہے تھریٹس رپورٹس پہنچتی ہوں گی، وہ تو کھل کے مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب کھل کر کمپین کر رہے ہیں، ابھی مانسیرا میں اتنا بڑا جلسہ نواز شریف صاحب کر کے ہیں، تو مولانا صاحب کوئی ضرورت سے زیادہ محتاط کیوں ہیں؟ وہ تو ویسے بھی اللہ والے ہیں، اللہ پر یقین کرنے والے، بھروسہ کرنے والے ہیں، تو وہ کیوں بیٹھ گئے؟ دیکھیے اللہ والے تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سارے اللہ والے ہی ہیں، جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ اللہ والا ہی ہے۔ جی ان میں سے کسی جماعت کے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے مارے نہیں گئے یا ان کے اوپر اس طرح سے حملے نہیں ہوئے یا ان کو اس طرح سے ڈرایا نہیں جا رہا یا تھریٹ لیٹر نہیں جاری کیے جا رہے۔ جان بچانا میرا خیال ہے سنت میں نہیں فرائض میں آتا ہے، جی، اور فرائض جو ہے وہ اگر واقعی جو ہے نا جینون آپ کو اپریہنشنز ہوں اور آپ کے لوگ پہلے مارے گئے ہوں یا زخمی ہوئے ہوں اور تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہوں، تو پھر جو ہے وہ پارٹی جو ہے، آپ چونکہ پارٹی کی پراپرٹی ہوتے ہیں تو پارٹی بھی شاید آپ کو نہیں چھوڑتی، تو ممکن ہے کہ اگر مولانا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے ہیں تو ہم کم اللہ والے ہوں گے، ہم نہیں چھوڑ رہے ہوں گے شاید۔ صحیح ہے۔ اب جے یو آئی کا مقابلہ کس سے ہے، بالخصوص کے پی کے میں اگر ہم بات کریں سینیٹر صاحب؟ دیکھیے جے یو آئی کا مقابلہ جو ہے کے پی کے بھی اور بلوچستان میں الیکٹیبل سے ہے، سرداروں سے ہے، اور وہ شاید سردار چونکہ وہ 2 پارٹیوں میں الیکٹیبل شامل کروائے گئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، جو کبھی کس پارٹی میں جاتے ہیں، ایون ان لوگوں کو بھی شامل کروایا گیا جو ان کو بھرے میلے میں چھوڑ کے گئے تھے، تو اور بھرا میلہ اس وقت ختم ہوا تھا، تو یقیناً ہمارا بلوچستان میں مقابلہ ان الیکٹیبلز کے ساتھ ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں
2 या 3 पार्टियां जो हैं वो हम मुकाबले में हैं। JUI है, उसके मुकाबले में ANP है, उसके मुकाबले में PTI है, और कहीं कहीं से पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो सियासी एहसासे हैं वो दूर हुए हैं और किस वजह से हुए हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब कल मानसेरा में थे, नवाज शरीफ साहब आज लाहौर में थे, वहाँ भी लोग थे, यहाँ भी लोग हैं, ज़ाहिर है पार्टी के लीडर लोग निकलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो ये समझा जाता था कि नवाज शरीफ साहब उनके मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करते, जिसमें किसी वक्त में राजा ज़फ़रुल हक साहब, और फिर वो तो सिलसिला जाउल हक साहब से ही चल रहा था। खैर राजा साहब एक सीनियर तरीन सियासतदान है, उनकी उम्र का भी तकाजा है, लेकिन उनका ख़ानदान भी उस तरह पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आ रहा। चौधरी निसार अली खान साहब, ये पुठवार के रीजन की अगर हम बात करें, ये लोग क्या वो जो जनरेशनल चेंज की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन की शायद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं, उसकी नज़र हो गए, या मियाँ साहब ने इनके राइट टाइम पे मशवरे नहीं मांगे फिर भुगते, तो अब मियाँ साहब के पास कोई ग्राउंड नहीं है, इनसे बात की जाए, वजह क्या बनी दूरी की? देखें, 2 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। जब पीपल्स पार्टी में को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने संभाला था तो उन्होंने तो खैर पहले ही एक ही जस्त में कर दिया किस्सा तमाम, एक ही जस्त में तमाम अनकल से निजात हासिल कर ली थी, सिवाय मखदूम अमीन फ़हीम के या 1-2 लोग और रहे थे, वो सब के सब कायम अली शाह साहब। हाँ, कायम अली शाह साहब। तो वो अच्छा, ये कायम अली शाह साहब ये जो थे ये उस तरह के नहीं थे, लीडर नहीं थे, लेकिन कारकुन टाइप रहा, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। लीडरशिप क्वालिटी वाले जो लोग थे ना, गुलाम मुस्तफ़ा खार हो गया, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हो गए, इस तरह के और लोग पंजाब में, सिंध में, उन्होंने कहा कि ये मैं इनके साथ नहीं चल सकती। उन्होंने नए लोग लिए, हत्ता कि उन्होंने ज़ियाउल हक के लोग भी ले लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी टाइप नौजवान लिए और उनसे निजात हासिल की। तो अब ये मसला मरियम साहिबा को भी है। ये इंटरेस्टिंग है इरशाद साहब, इस पे हम बात करते हैं। हमने बात पुठहार से शुरू की है, पहाड़ पे भी जाएंगे, पहाड़ की सियासत पे। सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रहे हैं, पता नहीं अब कहना चाहिए नहीं, अब भी हैं या नहीं, ये तो खुद ही बताएंगे। लेकिन अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब ये बताइए, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है और जिसमें जो 30-32 साल पिछले हैं उसमें आपके कायद नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को सबसे बेहतर करार दिया है, और पॉपुलैरिटी में अभी तक आपकी जमात दूसरे नंबर पे है। आप समझते हैं कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है ये रिपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा ख्याल है कि आपने नाम ठीक शायद नहीं लिया, मेरा तो ख्याल था कि आपका स्टाफ आपको बताता होगा। दूसरा ये है कि जी आप इलेक्शन को कुछ ही दिन बाकी बच गए, तमाम लोग इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के अंदर हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी कि हमारे सब के मुतल्लिक़ आने वाले वक्त में कौन पर हुकूमत करेगा, कौन उस आदमी को ये राइट हासिल होगा। और मैं इतना इस वक्त इस स्टेज पर कह सकता हूँ, मुझे यकीन है कि लोग पाकिस्तान के जो फैसला करेंगे, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपने आने वाले इंतखाब जो है उसका इनकाद करे, लोगों को इलेक्ट करे। और अगर सबको ये इख्तियार भी दे दिया जाए और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो तो ये बेहतरीन तरीका होगा। इसीलिए इंतखाब होते हैं और ये इंतखाब के बाद ही हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के लोगों ने किसके हक में क्या फैसला किया है। जावेद अब्बासी साहब, के आपका ख्याल है कि अवाम को ये हक नहीं दिया जा रहा, अवाम को रोका जा रहा है कि जी वो अपनी मर्जी का फैसला करें? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा जी कि आइन पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन की भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद कराए जी, जिस भी मुल्क में इलेक्शन हो। लेकिन हमारा आइन हमें यही इजाजत देता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हर एक को आज़ादी हो, को अपनी कैंपेन करे, खुद जाए, लोगों के पास जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान की अवाम जिसके हक में फैसला करें उनको ये अख्तियार है कि वो आइंदा आने वाले वक्तों में हुकूमत करें। नहीं, मेरा सवाल भी यही था ना कि आपको कोई खदशात हैं, आप समझ रहे हैं कि लोगों को ये हक नहीं मिल रहा और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ इलेक्शन कमीशन पेशरफ्त नहीं कर रहा? नहीं, मुझे कोई खदशात नहीं है। मैंने कहा कि ये पोजीशन है
جی کہ اگر یہ سب کے لیے ہو اور انتخاب ہو اور جی لوگ پاکستان کے فیصلہ کریں تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے لوگ کس کے حق میں صحیح ہے۔ فیصلہ چاہتے ہیں اور اسی جماعت کو رائٹ ہوگا کہ وہ رول کرے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کیا نواز شریف آج بھی آپ کے قائد ہیں؟ بالکل، اس میں تو کوئی دوسری رائٹ نہیں ہے، میں تو ابھی تک جماعت میں ہوں اور اس جماعت کے اندر ہوں۔ ٹکٹ کیوں نہیں ملی آپ کو بھائی صاحب؟ میں نے ٹکٹ لی نہیں جی، میں تو ٹکٹ ایک ایسا ایشو ہو گیا تھا، اس کے باوجود پر میں نے اپنے کہا کہ میں اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کروں گا اور میں ٹکٹوں کا نہ پہلے کبھی محتاج رہا ہوں نہ میں آج محتاجی مانتا ہوں۔ میں جماعتوں کے اندر آواز اٹھانے والا آدمی رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جماعتوں کے اندر غلام نہیں بن کے رہ سکتے، ہمارا حق ہے اچھا کہ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا جماعتوں کو احترام کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جن میں جماعتوں کے اندر ہم نے بات کی ہے، وہ میرا ایک موقف رہا ہے اپنا، میں اپنا ایک موقف دینے میں آزادی پوزیشن رکھتا ہوں۔ نہیں لیکن بھائی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب، مہتاب عباسی صاحب اور لوگ جو ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، تو پارٹی کے اندر کوئی مخصوص لابی ہے یا مخصوص انداز ہے جس سے آپ کو اعتراض ہے، جس کی وجہ سے آپ نے آزاد رہنا پسند کیا، ٹکٹ نہیں لیا؟ سچی بات تو یہ ہو گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اب ہزار منش لوگوں کی گنجائش تمام سیاسی جماعتوں میں بڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا جماعتیں فیصلہ 4-6 لوگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور وہی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو فیصلہ ہم نے کر لیا بس یہی فیصلہ ہے۔ اچھا جماعتوں کے اندر وہ گفتگو نہیں ہو رہی، وہ میٹنگز نہیں ہو رہی، وہ ایشو پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ اور یہی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اگر ہم جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اپنی رائے نہ قائم کر سکیں۔ بھائی صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے ہم جب یہ دیکھتے ہیں یہ گڑھ تھا مسلم لیگ نون کا، جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں مہتاب عباسی بیٹھے ہیں، جہاں پیر صابر شاہ بیٹھے ہیں، ایبٹ آباد سے آپ کے حلقے سے نواز شریف صاحب یہاں کامیاب ہوئے تھے کئی سال پہلے، اب وہ مانسیرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے جو پہاڑ پہ لوگ ہیں، شاہد عباسی، ارشاد صاحب نے بھی کہا، مہتاب عباسی، آپ لوگ، کیا یہ اختلاف یا یہ پارٹی کے اندر اس رویے کو برداشت نہ کرنا یہ آپ لوگ ہی کیوں ہیں؟ باقی بھی تو سیاستدان ہیں، وہ تو اس چیز کو ابزارو کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ چیزوں کو کور کرتے ہیں، ارشاد صاحب جانتے ہیں چیزوں کو، یہ اپنے ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی، یہ بات کرنے کی بڑی پرائس ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کوئی لوگ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی لوگ سیٹس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سیٹ ملے یا نہ ملے لیکن ہم سچ اور حق کی بات کے ساتھ چلیں گے اور وہ بات کریں گے، وہ اسی کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھیں گے ہم نے کئی دفعہ یہ سیٹیں حاصل کی ہیں، صرف اگر سیٹ حاصل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بات ہم چپ ہو کے کر لیں گے، باہر آ کے کر لیں گے، میٹنگ میں نہیں کریں گے، سیٹ لے لیں گے، تو یہ اپنا ایک موقع ہر آدمی کا ہے، ہر آدمی کو یہ آزادی ہے۔ نہیں اب یہ جو فوقیت ہے مہتاب عباسی پہ مرتضیٰ جاوید عباسی کو فوقیت کیوں دی گئی، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیر صابر شاہ اور اقبال ظفر جھگڑا بھی خاموش ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی ہزارے کے اندر مسلم لیگ، جی آج بہت سارے اضلاع سے کسی نے صوبے میں سیٹ اپلائی نہیں کیا ہے، اچھا بہت ساری یہاں سیٹیں وہ رزلٹ نہیں آ رہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ جو جماعت سب سے زیادہ مقبول تھی خیبر پختونخوا کے اندر بالعموم اور بالخصوص ہزارہ کے اندر، آج کیا وجہ ہو گئی ہے کہ وہ جماعت کا یا تو بے شمار لوگوں نے ٹکٹ نہیں لیے یا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے یا شاید وہ رزلٹ بھی نہیں اچیو ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے بہت دفعہ لیڈرشپ کے سامنے مسائل پیش کیے، ہم نے کہا ہے کہ جماعت کا حال ٹھیک نہیں چل رہا، خیبر پختونخوا میں جماعت جو ہے وہ بڑے کرائسس میں ہے، آپ مہربانی کر کے اس پر توجہ دیں۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے لیڈرشپ ایک اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنی توجہ دیتی ہے، وہ تو ظاہر ہے اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے، اپنا طریقہ کرتی ہے، لیکن بہتر ابھی بھی ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے جماعت کی عزت بھی برقرار رہے، لوگوں کی شکایتیں اگر جائز ہیں تو ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن گروپ بندی یا کسی خاص چوائس سے جماعتیں چلیں گی تو پھر اس کے نتائج اثر اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن تو یہ بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے، ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ بہت توجہ سے لوگوں کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد فیصلہ لوگوں کی نبض شناس ہیں بہت زیادہ، تو یہ مریم نواز صاحبہ جب سے تشریف لائی ہیں تب سے یہ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے یا پہلے بھی ہو رہے تھے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اچھا اس وقت یہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ اگر کوئی شکایت آتی تھی تو لوگوں کو بیٹھ کے
لیڈرشپ کا رول یہی رہتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے اور پھر جو فیصلہ کرے سب کو ماننا چاہیے، لیکن کنسلٹیشن کا پروسیس ذرا لمبا ہو، لوگوں کو اس معاملے پہ شامل کیا جائے، صرف چند لوگوں کو بات نہ سمجھی جائے تو وہ بہتر ہوتا. لیکن اس وقت ماحول جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت کم رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری بات شاید اس طرح نہیں سنی گئی. اور میں اپنی بات تو نہیں کرتا، بہت سینئر لیڈرشپ ہیں جن کے بعد اپنے الفاظ نہیں ہیں، جو لوگ 30 سال اس جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی پوسٹیں پہ بھی رہے ہیں، جنہوں نے اس جماعت کے لیے بڑا وقت گزارا ہے، وہ اب بھی یہی رائے رکھتے ہیں. وہ جماعت سے بغاوت کرنا نہیں چاہتے. جماعت سے اختلاف، کوئی اصولی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں تو یہ بہترین ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں لیڈرشپ اس بات کو، ان ایشوز کو دیکھے. پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں نا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے زور پر ہم مرکز میں اقتدار لے سکتے ہیں، ہمیں کے پی کے یا سندھ کی یا بلوچستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا واقعی یہ تاثر درست ہے؟ میں حتمی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ جو میرا خیال ہے کہ ہماری جماعت پاکستان کی بڑی جماعتوں میں شامل تھی، ساری صوبہ میں یہ سیٹیں لے رہی تھی. کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ضرور ہے کہ جماعت کی وہ پوزیشن اب وہ اس طرح مضبوطی نہیں نظر آ رہی فیصلوں میں. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ بہت عرصے سے یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ میں تانا دے رہے تھے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہے، ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں. اب لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو ضرور دیکھیں، وہ اس معاملے پہ بڑی نظر رکھیں، اس معاملے کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا اس سے کہیں جماعت کا انٹرسٹ جو دوسرے صوبوں میں ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. تو ابھی بھی وقت ہے، فیصلے اچھے کیے جا سکتے ہیں، لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پرانے لوگ ہی کہیں کہ ہم ہی جماعت چلائیں گے، ضروری نہیں. نئے لوگوں کو بھی آنا چاہیے، نئے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے، ان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے. لیکن ان دونوں ایشوز کو ساتھ رکھ کر پارٹی اگر آگے چلے گی تو اس کے لیے بہتری ہوگا اور اچھے نتائج برآمد ہو سکے. جی، آپ لوگ جو آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور حقیقت میں آپ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، تو انتخاب جیتنے کے بعد آپ کا کیا اگلی منزل کیا ہوگی؟ آپ کس حیثیت میں جائیں گے پارلیمان میں؟ دیکھیں، یہ تو آپ انتظار کر رہے ہیں. اب الیکشن کو 2 ہفتے رہ گئے. ہم نے کہا کہ ہم پارٹی میں جیتنے کے بعد پھر جو کیا لائمل ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا ہم نے ہونا ہے، وہ اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے. اور لیگی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیٹیں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف کی، ان کی جماعت کی امانت ہوں گی؟ نہیں، میں تو ابھی ہر جلسے پہ یہ کہا کہتا ہوں کہ ہمیں جماعت سے ایک اصولی اختلاف ہے، اس لیے ہم نے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں. اور ہمارے خلاف جماعت نے ٹکٹ دیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اپنے کینڈیڈیٹ بھی الیکشن میں اس وقت موجود ہیں گراؤنڈ میں. اس کے بعد اس حلقے کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس کو انہوں نے یہ دینا ہے، یہ پوزیشن دینی ہے. یہ ظاہر ہے الیکشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پیر صابر شاہ صاحب مشاورت کریں گے، لوگوں کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. پیر صابر شاہ صاحب اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی کوئی نمایاں کردار اس وقت کمپین میں ادا نہیں کر رہے، تو وہ بھی آپ کے ہم نوا ہیں، آپ کے خدشات اور آپ کے جو ریزرویشنز ہیں ان سے متفق ہے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی گروپ بنا کر نہیں اختلاف کر رہے ہیں. میں نے ابھی بھی کہا کہ ہم جماعت کے اندر ایک آواز اٹھا رہے ہیں، ہم جماعت کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، ہم جماعت کے اندر، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. ہم اس جماعت میں اپنے زمانہ گزارا ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کے سامنے بات پیش کریں. اب وہ بھی ظاہر ہے اپنے اپنے فورم پر، اپنی اپنی جگہ پر ضرور یہ بات، یہ جو میرے کنسرن ہے، یہ میرے ذات کے کنسرن نہیں اور میرے بالکل نہیں، یہ سب کنسرن ہے اور یہ کئی دفعہ کنوے ہو چکے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر جب اپنے بات آپ کریں گے تو ان کی یہ کنسرن ضرور ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گروپ بنا کر جماعت کے خلاف کوئی بغاوت کر رہے ہیں یا جماعت کے خلاف کوئی ایسا گروپ بنا کر اس کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی ہم نہیں ہے، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جماعت کے ساتھ ضرور وابستہ ہیں، لیکن بات ضرور کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی بات یہی ہے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے. جب لیڈرشپ سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو پرانے ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، پرانی وفاداریاں ہیں ان کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ کام کرتے نہیں ہیں. اب ہم نئے لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ادھر کہیں زبیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کہیں جاوید عباسی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. اب کام اگر امیر مقام کر رہے ہیں تو پھر مقام بھی ان کو ہی ملے گا.
بالکل ضرور ملنا چاہیے. اور میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ یہ کسی بھی جو لوگ ہیں ان کو یہ قدمہ نہیں دکھانے چاہیے کہ نئے لوگ نہیں آنے چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ کام کریں ان کو اس بات کا یہ اختیار لیڈرشپ کو ہے کہ وہ کس کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں. یہ بالکل ان کا اختیارات ہے, یہ ضرور ہونے چاہیے. لیکن یہ ضرور آپ اس میں یہ رکھنا چاہیے ان کو کہ سب کو ساتھ ملا کر ایز اے ٹیم کام کریں تو اس میں پارٹیز کی بہتری ہوتی ہے. لیکن اگر بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ پارٹی سے وہ پرانے لوگوں کو کہیں کہ آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا, آپ کا کوئی کام نہیں تھا, آپ کی کارکردگی نہیں تھی, تو اس سے نتائج وہ برآمد نہیں ہوں گے. یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے جماعتیں بڑی ہوئی ہیں, جنہوں نے جماعتوں میں رزلٹ حاصل ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ جو نئے لوگ آئیں یہ کوئی رزلٹ دے سکے. لیکن اگر ان کے رزلٹ پہلے سے بھی زیادہ مایوس کن ہوئے تو پھر نقصان تو ہوگا نا پارٹی. اچھا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں جتوانا تو کسی اور نے, ان کا خام کا بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, جیت تو ہم نے جانا ہی ہر قیمت پہ, آپشن ہمارے علاوہ کوئی رہی نہیں. یہ فیصلہ سوال تو اگر آپ ان سے کریں تو وہ زیادہ بہتر رسپونڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا میں بھائی صاحب اس بارے میں آپ نے کہا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بغاوت نہیں کر رہے. مہتاب عباسی صاحب جاتے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے اتحاد کر لیتے ہیں, انتخابی اتحاد کرتے ہیں اپنے پارٹی کے امیدوار کے خلاف, آلدو خود بھی لڑ رہے ہیں. تو بغاوت اور کس طرح کی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد انہیں پارٹی سے بھی نکال دیا جاتا ہے, تو یہ مطلب بغاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر؟ دیکھیں آپ یہ تو سوال سردار صاحب سے آپ پوچھیں, یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے کسی کینڈیڈیٹ کی, میری نظر میں تو انہوں نے کسی کینڈیڈیٹ کی ابھی تک کوئی کی, وہ تو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, پارٹی کینڈیڈیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں الیکشن. میں خود آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں, تو ظاہر ہے ہم کسی اگر کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہماری پوزیشن کلیئر ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہماری کوئی پوزیشن ہم نے پردے میں رکھی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ ظاہر ہے جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف دونوں پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی ٹکٹ دیا ہوا ہے, تو ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ تو اب وہ بات رہ نہیں گئی ہے کہ ہم نے کوئی چھپ کر کسی کے ساتھ کمپین کر رہے ہیں یا چھپ کر کسی کی مدد کر رہے ہیں. ہم تو اپنی ووٹ مانگ رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے اور اس پہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. میں الیکشن میں لڑ رہا ہوں, وہ اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ سردار صاحب ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اتحاد یہاں بنا ہوا ہے یا کوئی گروپ بنا ہوا ہے. آخری سوال بھائی صاحب, آخری سوال. شاہد خاقان کہتے ہیں کہ جب یہ جنریشنل ٹرانزیشن ہونی تھی یا ہو رہی تھی تو میں نے نواز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں پارٹی میں کسی عہدے پہ نہیں آؤں گا. مریم نواز کے پاس پارٹی سربراہی آتی ہے تو آپ لوگ کیا بطور پارٹی لیڈر ان کو قبول کریں گے, یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے چناؤ ہو پارٹی کے اندر کہ کون پارٹی لیڈ کرے گا؟ دیکھیں طریقہ کار تو بالکل یہی جو آپ بتا رہے, طریقہ کار یہی ہے کہ پارٹیز کے اندر ایک پارٹی کا ایک آئین ہے, اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں جس کو پارٹی اس ورکنگ سیکٹر ورکنگ کمیٹی ہو یا اس کی کونسل ہو وہ انتخاب کرے, وہ پارٹی ضرور چلائے, کسی کو اس پہ کوئی میرا خیال اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو شاہد خاقان صاحب بات کر رہے ہیں اس بات میں بڑا وزن تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں کوئی حل تلاش کرے, سیاسی جماعتیں حل دینے میں کیا پوری طرح کامیاب ہو گئی ہیں, یا کیا سیاسی جماعتوں کے اندر خود پوری طرح جمہوریت آ گئی ہے, کیا سیاسی جماعتیں اس ملک کا نظام کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. وہ سوالات ہیں جو لوگ بھی پوچھتے ہیں, انہوں نے بھی پوچھا, اور یہ پوچھنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. جماعتوں کے اندر آپ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں, آپ بات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن بغاوت نہیں کسی نے کی. انہوں نے اپنے سوالات رکھے ہیں جو بڑے سوالات ہیں, اور اس ملک کے اندر یہ بڑے سوالات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتیں ہماری اقتدار میں رہی ہیں؟ کیا اس ملک کی عدالتیں ہم نے ٹھیک کر لی ہیں؟ کیا ساری جماعتیں رہی ہیں اس ملک میں ہم نے معاشی حالات ٹھیک کر لی ہیں؟ ساری سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں؟ کیا کوئی نظام یا بہتر کوئی انسٹیٹیوشن اویلیبل بنا لیے ہیں؟ وہ سارے ایسے وہ سوالات ہیں جو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ساری جماعتیں اقتدار میں رہنے کے باوجود آج کیوں ہمارے معاشی حالات اتنے خراب ہیں؟ آج کیوں نہیں ہمیں انصاف ملتا؟ ہم کیوں نہیں پولیس کے پاس جا سکتے؟ ہمارے اسکول آج کیوں خراب ہے؟ ہمارا انفراسٹرکچر اتنا بری طرح تباہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ وہ سوالات لوگوں کے ہیں جو لوگ سیاسی جماعتوں اور کارکنوں سے پوچھتے ہیں. اس کا جواب تو بہرحال جماعتوں کو دینا پڑے گا, آج دیں, کل دیں, یا اگلے آنے والے ہفتوں میں دیں. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ شاہد صاحب. آج جو انتخابی مہم رہی ہے اور جو اب تک جاری ہے, شہباز شریف صاحب شرکپور میں, بلاول صاحب چنیوٹ میں, آصفہ صاحبہ لاہور میں, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب لاہور میں, ایک بھرپور اب لگ رہا ہے کہ انتخابات کا ماحول سارا اب سج چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس یہ ایج موجود ہے کہ 3 آئیکونک فگر ہیں جو
مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کیمپین میں بڑا ڈیلے آ گیا اس کو پورا کر لیں گے، یا اگر ہم گھوڑے دوڑانے کی ریس دیکھیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو سبقت ہے لوگوں کو موبلائز کرنے میں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو سبقت اس لیے نظر آ رہی ہے کہ لاہور میں کمپین اس نے پہلے شروع کی، بلاول صاحب پہلے آگے، اس لیے تاثر یہ بنا کہ پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کیوں تاخیر کا شکار ہوئی، کیوں یہ کمپین تاخیر سے کر رہے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ منشور نہیں آیا ارشاد صاحب ابھی تک، 27 تاریخ کو آنا ہے منشور، آ جائے گا منشور۔ مطلب ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سیاسی جماعتوں کے نزدیک منشور کی اہمیت کیا ہے، کہ جو کام سب سے پہلے دنیا ہونا میں چاہیے، ڈیبیٹ ہو جاتی ہے 6 سب مہینے سے پہلے جو کام ہونا چاہیے وہ سب سے آخر میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے منشور آنا چاہیے، پھر ٹکٹ الاٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں جائے وہ بتائے کہ میری پارٹی کا یہ منشور ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ کرنا ہے، میرے قیادت نے، میں نے سارا کچھ ہے۔ لیکن وہ سب سے آخر میں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ منشور کس نے دیکھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے اور کس نے اس پر کوئی عمل کرنا ہے، سارے پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔